Today we have three political thinkers, Muslim political thinkers, and these three political thinkers, their contribution: Al-Mawardi and Ibn Rushd and Ghazali. These three important political thinkers we will be discussing, though they do not have some substantial political philosophy. However, according to the culture in Pakistan, that they have to introduce Muslim thinkers at any cost. That's why they have made it part of the course. In political philosophy, usually these three philosophers, they don't have any big contribution, but as these are part of our course, so we have to study them. I have given you a wonderful article, wonderful website in which all these political thinkers have been explained in detail, and their life, their contribution, and whatever they have given. So you have to read that website, especially the part which is related to the political thinkers. Now the first one that we have, that is Al-Mawardi. Al-Mawardi. Al-Mawardi was born in 974 and died in 1058. Let me refresh my system. I don't see your comments. Yes, Ghazali contribution I am discussing. So first we will discuss Al-Mawardi. Al-Mawardi was born in 974 and died in 1058. Al-Mawardi was a Muslim scholar, jurist and philosopher. He was born and raised in Basra, where he studied Islamic jurisprudence from jurist Abu al-Wahid. He later settled in Baghdad to learn advanced Islamic studies under the tutelage of Abdul Hamid. After finishing studies, Al-Mawardi was appointed Aqdatul Qudat, Supreme Judge of the Abbasid Caliphate. He maintained close relations with Caliphs Al-Qadir and Al-Qaim and sought to restore Muslim unity by negotiating with Buyid Amirs and Seljuk Sultans. This is his short biography that I read from Wikipedia, his entry. Now here we see that he was the Supreme Judge, the Chief Justice. The Chief Justice of Abbasid Caliphate, Abbasiya Khalifa. He maintained close relations with two caliphs, Al-Qadir and Al-Qaim,
and sought to restore Muslim unity by negotiating with Buyid emirs and Seljuk sultans. یہ دو اور ڈائنیسٹیز تھے، بویید اور سلجوک، SELJUK، سلجوک. بائی ریڈنگ، یار کیا ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ کیا ہوگا؟ اولڈ پڑھو نیو پڑھو، بات ختم ہو جائے. ریڈنگ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. تو جب عباسی خلافت جو تھی عباسی، اس کے بعد سلطان انہوں نے انڈیپینڈنس شروع کیا، علیحدہ علیحدہ امارٹس بن گئے، امیر بن گئے. تو ہی واز اے ڈپلومیٹ، ہی واز این ایمبیسیڈر فرام دا ایبیسڈ سائڈ، اینڈ ہی وانٹیڈ دیٹ دا مسلمس دے شوڈ بیکم ون. سو وی کین سی دیٹ ہیئر his political stance of unity, of the Muslim unity, that is one of his contribution. Now he wrote many books like Al-Ahkam Al-Sultaniya wal Wilayat Al-Diniya, the ordinances of government. One of his contribution is that he wrote book Ordinances of the Government. You must remember his name of the book. In Arabic, the name is Al-Ahkam Al-Sultaniya wal Wilayat Al-Diniya. So, in this book, he combined. Please read this in Google. سمپل آپ گوگل میں بوئیت ڈالے تو آپ کو ڈیٹیل آئیں گے. یہ آپ کا کورس کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ آج پڑھ لیتے اس کو تو آپ کو پتہ چل چکا ہوتا. آپ صرف یہ جو ہے سلجوک اور بویید، اس کو آپ صرف نام لکھے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو گوگل میں اس کو مزید پڑھے. ہمارا جو کورس ہے وہ ہے پولیٹیکل سائنس کا. پولیٹیکل سائنس میں آپ اس کے پولیٹیکل تھاٹس پڑھنے ہیں. الاحکام السلطانیہ والولایت الدینیہ، یہ ویکیپیڈیا میں یہ نام لکھا ہوا ہے. تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہی کمبائنڈ بوتھ سیکولر پالیٹکس اینڈ ریلیجیس ڈاکٹرینس ان ون بک، اینڈ دیٹس وائی ہی واز ان دا فیور آف combining religion in political affairs. He wrote another book, and the name of that book is Qanun al-Wazara, laws regarding the ministers. Every king, every sultan, and every caliph politically needs advisors, ministers. So here Al-Mawardi also gave his guidelines that what should be the duties of ministers while performing governmental duties. Another very famous book is, which I have read also, Kitab Nasihatul al-Mulk, the book of sincere advice to rulers. It is like the Prince of Machiavelli. جس طرح کہ میکیاویلی نے کتاب لکھی دا پرنس، اس میں اپنی پرنس شہزادے کو نصیحت کی ہے. تو اس بک میں بھی المواردی نے ان کو جو رولرز ہیں ان کو سنسیئر ایڈوائسز دی ہے. کتاب نصیحت الملک، دا بک آف سنسیئر ایڈوائس ٹو رولرز. یہ ویکیپیڈیا میں جو المواردی کا پیج ہے تو اس پہ یہ کتابوں کے نام موجود ہے. کتاب آداب الدنیا والدین، the ethics of religion and this world. Another very important book, because ethics is a branch of philosophy, and in state affairs we also need ethics and law, and how religion and the government of the world can be combined. So here also he has another book. He also has written some religious books like Personas of the Prophethood, Al-Nukat wal-Uyun fit Tafsir al-Quran, popularly Tafsir al-Mawardi. اس نے دو کتابیں مذہبی کتابیں لکھی ہے، ایک پیغمبر کے اس پہ کہ پیغمبر کا جو شخصیت ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور دوسرا اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اس کے علاوہ باقی جو کتابیں ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ہیں. اس نے فقہ پہ بھی کتاب لکھی ہے، جورسپروڈنس. جورسپروڈنس کا کتاب مطلب کیا ہے؟ فقہ.
تو جورسپروڈنس پہ بھی اس نے کتابیں لکھی ہے. اور اکارڈنگ ٹو وفا وہابا for Al-Mawardi, the caliphate symbolized an entire politico-religious system that regulates the lives of men in a Muslim community to the smallest detail. Hence, the emphasis the ordinances placed on the qualifications, powers and duties pertinent to a given office of government. This approach to the matter would explain the working arrangement finally reached by Buyids and Abbasid caliphs, later followed also by the more efficient Seljuks, whereby the military held actual power while recognizing the caliph as the supreme head of government and receiving from him in turn recognition of their mundane authority. Now, according to Al-Mawardi, the political philosophy of Al-Mawardi, he gave ceremonial powers to caliph, that he should recognize the governments, and then the governments, the sultan, they would be having the military authority running affairs of the state. Al-Mawardi postulated in his book Al-Ahkam al-Sultaniya wal-Wilayat al-Aldiniya that according to Shafi'ite ruling, an unclaimed land property could be freely given by Islamic government to particular individual whom they saw can cultivate and process the land plot so it can become productive land. So here we see that Al-Mawardi was also involved in land reforms. اب یہ ایک بڑا یونیک آئیڈیا ہے الماوردی کا کہ بھئی بہت سی زمینی پڑی ہوتی ہے جس میں کوئی کاشت نہیں کر سکتا، تو گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ زمین لے کے کسی ایسے بندے کو دے دے جس کو وہ کلٹیویٹ کر سکے، جس میں وہ ایگریکلچر کر سکے. بڑے بڑے پہاڑ پڑے ہیں، بڑی بڑی صحرائی پڑی ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے مناسب لوگ ڈھونڈے اور ان کو دے دے. پرابلم یہ ہے کہ لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہوتی، اور جن کے پاس زمین ہے تو وہ محنت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ایگریکلچر جو ہے وہ سفر ہو جاتا ہے. Mawardi based this ruling on the case when Muhammad given Iqta taxable land plot to Zubair ibn al-Awam, who designed the property for horse riding training ground. یہ پیغمبر کے زمانے کا ایک مثال الماوردی دیتا ہے کہ انہوں نے زبیر ابن عوام کو زمین دی تھی جس میں اس نے ہارس ٹریننگ کے لیے استعمال کی تھی. تو یہ اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے الماوردی کی. سو دس از وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم پالیٹکس. یہ اسلام پالیٹکس ہے. اس طرح کی باتوں کا یس نو کا جواب نہیں ہوتا کہ بھئی پالیٹکس میں ریلیجن ہے کہ ریلیجن نہیں ہے. جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر پالیٹکس جو ہے وہ ریلیجن میں ہے. ہم اس وقت کے آج سے 1000 سال پہلے ایک پولیٹیکل تھنکر کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر رہے. وی آر واٹ یو کین سے وی آر ڈسکرپٹیو، وی آر اینالیٹیکل. ہم صرف ڈسکرائب کر رہے ہیں، ہم کوئی ججمنٹ جو ہے وہ پاس نہیں کر رہے. Now the other philosopher that we have, I have not yet written a book. میرا جو فیس بک کا پیج ہے یا پروفائل ہے اس کا ایک ایک پوسٹ جو ہے ایک ایک پیراگراف ہے، اس کو فی الحال آپ کتاب کے طور پر پڑھیں، کیونکہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں تو کتاب چھاپنے کے لیے مجھے سرکار سے اجازت لینی پڑتی ہے جس میں وہ لمبا چوڑا چکر ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد میں بکس پھر لکھوں گا، لیکن ابھی جو میرا فیس بک ہے جس میں آپ لوگ نہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں نہ کوئی کویشچن کرتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ میری ایک قسم کا فیس بک نہیں ہے، وہ بک ہے. اچھا، ابن رشد جو ہے دس از اے ویری ریشنل فلاسفر، اور ابن رشد نے اگر مسلمان ابن رشد کو فالو کرتے تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا کہ 1 بلین سے 1.5 بلین مسلمان ہے، اس میں سے ایک بھی فلاسفر یا سائنٹسٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے غزالی کو فالو کرنا شروع کیا اور ابن رشد کو چھوڑ دیا. تو جو ہمارا سیکنڈ فلاسفر ہے آج کا وہ ہے ابن رشد. اب ابن رشد جو ہے
اس کو عرب والے ایویروز کہتے ہیں. ایویروز AVERROES. اور ایویروئزم جو ہے یہ ایک باقاعدہ فلسفی کا اسکول آف تھاٹ ہے، ایویروئزم. اور مغرب میں جو ہم ترقی دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا زور جو ہے وہ ایویروز کا بھی ہے، ابن رشد کا بھی ہے. عربی میں اس کا نام ابن رشد ہے اور انگلش میں اس کا نام جو ہے وہ ایویروز ہے. مسلمانوں نے ابن رشد کو چھوڑ دیا، غزالی کو فالو کرنا شروع کیا، اور ویسٹ نے غزالی کو فالو نہیں کیا، انہوں نے ایویروز کو فالو کیا. تو آج ویسٹ کہاں ہے اور مسلمان کدھر ہے؟ تو یہ میرا فیورٹ مسلم فلاسفرز میں سے ہے. 1126 میں یہ پیدا ہوا تھا اور 1198 میں یہ وفات پا گیا تھا. اندلوسین رائٹر ہے اینڈ فلاسفر. یہ اندلوسیہ میں جو اسپین اس وقت کا مسلمانوں کے پاس تھا، عربوں کے پاس، تو یہ اس اسپین کا باشندہ تھا. اب یہ جو ہے ایویروس، یہ ایک پالی میتھ تھا. ہی واز اے پالی میتھ. میتھ مینز نالج. پالی میتھ مینز اے پرسن ہو ہیز نالج آف ایوری برانچ. دنیا میں کچھ لوگ جو ہے وہ پالی میتھ ہوتے ہیں. تو یہ جو پالی میتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سب کچھ آتا ہے. دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ. ارسطاٹل جو ہے، ارسطو، وہ ایک پالی میتھ ہے. یہ ابن رشد جو ہے یہ پالی میتھ ہے. اور جیورسٹ بھی تھا، who wrote about many subjects including philosophy, theology, medicine, astronomy, physics, psychology, mathematics, Islamic jurisprudence and law and linguistics. ان تمام پہ اس نے کام کیا ہے. The author of more than 100 books and treatises. His philosophical works include numerous commentaries on Aristotle, for which he was known in the Western world as the commentator and father of rationalism. یہ جو ہے فادر آف ریشنلزم اس کو کہتے ہیں ویسٹ میں، کہ یہ عقل کے استعمال کا، عقلیت کا یہ فادر تھا، ایویروس. So Averroes was a strong proponent of Aristotelianism. Aristotelianism. تو جو کچھ آپ نے ارسطاٹل میں پڑھا ہے وہی جو ہے ابن رشد اس کو اپروو کرتا ہے. He was a strong proponent. He attempted to restore what he considered the original teachings of Aristotle and opposed the new Platonist tendencies of earlier Muslim thinkers such as Al-Farabi and Avicenna. نیو پلیٹونسٹ، کچھ لوگ جو ہے وہ پلیٹو کو ماننے لگے تھے. پلیٹو جو ہے وہ آئیڈیل دنیا کی باتیں کرتا ہے، پلیٹو. ارسطاٹل جو ہے یہ ریئل دنیا کی باتیں کرتا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. تو آئیڈیل بھی اچھا ہے لیکن ارسطو جو تھا وہ زیادہ ریئل دنیا کی باتیں کرتا تھا. تو اس نے بات کی ہے کس کو فالو کیا ہے؟ ارسطاٹل کو. الفارابی اور ایویسینا جو ہے وہ افلاطون کو زیادہ فالو کرتے تھے. He also defended the pursuit of philosophy against criticism by Ash'ari theologians such as Al-Ghazali. اس نے غزالی کی سخت مخالفت کی ہے. Averroes argued that philosophy was permissible in Islam and even compulsory among certain elites. He also argued scriptural texts should be interpreted allegorically if it appeared to contradict conclusions reached by reason and philosophy. تو کیونکہ مسلمان جو ہے ان کو عقل کا استعمال بڑا مشکل کام ہے اور عقیدہ جو ہے بڑا آسان کام ہے، تو وہ سہل پسند ہو گئے، انہوں نے آسانی کو فالو کیا اور مشکل راستہ چھوڑ دیا. تو ابن رشد کا یہ اپروچ تھا کہ اگر اسلام میں، ریلیجن میں کوئی غیر عقلی بات ہے تو وہ پھر آپ اس کو مثال سمجھے. ٹھیک ہے، مثلا ہم کہتے ہیں ید اللہ علی الجمعہ، کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ جو ہے ید، اس کو آپ ایلیگوریکل سمجھے.
ایلیگوریکل. ایلیگوریکل کا مطلب کیا ہے؟ مثالی. کہ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک استعارہ ہے، یہ ریئل نہیں ہے کہ خدا کا کوئی ہاتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد. کہ خدا کا مدد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے یا گروپ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب باقاعدہ ہاتھ نہیں ہے. لیکن بہت سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے خدا کا جسم ہے. تو اس نے کہا اس طرح کی باتیں جو ہے اس کو آپ مثالی سمجھے، اس کو ریئل نہ سمجھے. In Islamic jurisprudence, he wrote the Bidayatul Mujtahid on the differences between Islamic schools of law and the principles that caused their differences. In medicine, he proposed a new theory of stroke, described the signs and symptoms of Parkinson's disease for the first time, and might have been the first to identify the retina as the part of the eye responsible for sensing light. تو اس نے سائنس میں بھی بڑا کام کیا ہے. کتاب الطب اس نے لکھا ہے اور کافی جو ہے نا اس نے کام کیا ہے. His legacy in the Islamic world was modest for geographical and intellectual reasons. ایک تو یہ دور تھا. آپ نے کوشچن پوچھا کہ مسلمانوں نے اس کو کیوں چھوڑا، تو اس کا جواب ادھر ہے. اسپین جو ہے باقی مسلمان دنیا سے دور تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹلیکچوئل وجہ تھے ان کے. In the West, Averroes was known for his extensive commentaries on Aristotle, many of which are translated into Latin and Hebrew. The translations of his work reawakened Western European interest in Aristotle and Greek thinkers, an area of study that had been widely abandoned after the fall of Western Roman Empire. جب وہ ڈارک ایجز میں یورپ والے چلے گئے تو ابن رشد نے ان کو ڈارک ایجز سے نکالا. تو یہ اس کا جو وکیپیڈیا کا انٹری ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. تو یہ آپ پڑھیں تو آپ ابن رشد کے بارے میں آپ کو مزید پتہ چل جائے گا. اب جو غزالی ہے اس نے ردۃ فلاسفی کی ریجیکشن پہ کتاب لکھی ہے کہ فلاسفی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اب وہی کو یا ریویلیشن کو فالو کرے. اور اس نے لوگوں کو ارسطاٹل سے، ارسطو سے دور رکھا. تو مسلمان جو ہے وہ بالکل پیور مذہب پسند بن گئے کہ بھئی ہم نے مذہب کو جو ہے وہ فالو کیا. تو اس کا جو پولیٹیکل فلاسفی اس پہ میں نے آپ کو آرٹیکل دیا ہے، اور اس نے کوئی خاص اس کا وہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر فلاسفرس تھے اور انہوں نے جنرل فلاسفی پہ زیادہ کام لکھا ہے. لیکن جو جورسپروڈنس ان کا جو میں نے ذکر کیا اور فقہ پہ جو اس کا کام ہے، اور ارسطاٹل کا جو پولیٹیکل اپروچ تھا وہ اس نے اسٹیٹ میں فالو کیا. اس نے ریلیشن بٹوین ریلیجن اینڈ فلاسفی بھی کام کیا ہے. اور پالیٹکس پہ جو اس کا ابن رشد کا کام ہے تو وہ ایگزیکٹ ورڈز یہ ہے کہ ایویروس اسٹیٹس ہز پولیٹیکل فلاسفی ان ہز کمنٹری آف پلیٹوز ریپبلک. اس نے پلیٹو کا جو ریپبلک کی کتاب ہے اس پہ تفسیر لکھی ہے، اس کی کمنٹری لکھی ہے. ہی کمبائنز ہز آئیڈیاز ود پلیٹوز اینڈ ود اسلامک ٹریڈیشن. He considers the ideal state to be one based on the Islamic law, Sharia. His interpretation of Plato's philosopher king followed that of Al-Farabi, which equates the philosopher king with the Imam Caliph and lawgiver of the state. Averroes' description of the characteristics of a philosopher king are similar to those given by Al-Farabi. They include love of knowledge, good memory, love of learning, love of truth, dislike for sensual pleasures, dislike for amassing wealth, magnanimity, courage, steadfastness, eloquence, and the ability to light quickly on the middle term. Averroes writes that if philosophers cannot rule, as was the case in Al-Mawarid and Al-Mohad empires around his lifetime, philosophers must still try to influence the rulers towards implementing the ideal state. تو وہی فلاسفر کنگ جو پلیٹو کا کنسیپٹ ہے اس پہ ابن رشد نے کام کیا ہے. According to Ibn Rushd, there are two methods of teaching virtue to citizens. یہ اس کا گورننس ہے. Persuasion and coercion. Persuasion is more natural method consisting of rhetorical, dialectical and demonstrative methods. Sometimes, however, coercion is necessary for those not amenable to persuasion, that is, enemies of the state.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی پولیٹیکل فلسفی میں یہ ہے کہ سٹیزنز کو یا آپ پرسویٹ کرے، اس کو تیار کرے، موٹیویٹ کرے، یا ان پہ جبر کرے، ان کو پنش کرے تاکہ وہ کنٹرول میں رہے. Therefore, he justifies war as a last resort, which he also supports using Quranic arguments. کہ بھئی اگر ضرورت پڑے تو آپ جنگ بھی کر سکتے ہیں. Consequently, he argues that a ruler should have both wisdom and courage, which are needed for governance and defense of the state. Like Plato, Averroes calls for women to share with men in the administration of the state. یہ بڑی بات ہے جنڈر ایکویلٹی کا کہ اس نے ویمن کو کہا ہے کہ ویمن بھی ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ میں کام لے سکتی ہے، انکلوڈنگ پارٹیسپیٹنگ ایز سولجرز، فلاسفرز اینڈ رولرز. بہت ایڈوانس تھنک کرتا کہ خواتین جو ہے وہ سولجرز بھی بن سکتی ہے، فلاسفرز بھی بن سکتی ہے اور رولرز بھی بن سکتی ہے. He regrets that contemporaneous Muslim societies limited the public role of women. He says this limitation is harmful to the state's well-being. کہ مسلمانوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہے تو یہ ہارمفل کام ہے. Averroes also accepted Plato's ideas of the deterioration of the ideal state. He cites examples from Islamic history when the Rashidun Caliphate, which in Sunni tradition represented the ideal state, led by rightly guided caliphs, became a dynastic state under Muawiyah, founder of the Umayyad dynasty. اس نے جو خلافہ راشدین ہے اس کو امیہ کی کنورژن پہ بھی اس نے کریٹیسزم کی ہے. تو یہ اس کے پولیٹیکل تھاٹس ہے. تو یہ جو وکیپیڈیا کا ابن رشد پہ ہے تو وہ آپ پڑھیں. اسی طرح آپ الغزالی کو بھی پڑھیں. وہاں جب آپ کو کوئی ایشو ہے تو مجھے بتا دیجئے. My time is now over, and if there is any quick question, so please ask. Otherwise, now I leave it to you to study these three philosophers. That is your homework. And once you prepare these three philosophers, so please write on them. صرف اس کو سمجھنا نہیں ہے، اس کو جو ہے آپ نے پڑھنا بھی ہے. غزالی کا جو ہے وہ اکنامک فلسفی بھی کافی کام ہے جس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں لا سکتے ہیں. اور مجھے کوئی خاص چیزیں اس کی پولیٹیکل فلسفی پہ نہیں ملی. آپ بھی اس کو سرچ کریں. اس نے باقی چیزوں پہ تو کافی کام کیا ہے، لیکن اس کے جو کتابیں ہے اس میں سے اس نے تقریباً 70 کتابیں لکھی ہے الغزالی نے. اور ایک جو اس کا پولیٹیکل مشہور بات ہے that he has written a fatwa against the Taifa kings of Al-Andalus, declaring them to be unprincipled, not fit to rule, and that they should be removed from power. This fatwa was used by Yusuf ibn Tashfin to justify his conquest of Al-Andalus. کہ جب جو طائفہ کنگز تھے اندلوس کے، تو the Taifa were the independent Muslim principalities and kingdoms of Iberian Peninsula, referred to by Muslims as Al-Andalus. جب طارق بن زیاد کے بعد جو ہے وہاں طائفہ کنگز بن گئے تو غزالی نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ ان کو ہٹایا جائے. تو یوسف بن تشفین جو ہے جو دوسرا کانکرر تھا اس نے وہاں جا کے ان کو ہٹایا. انکوہیرنس آف دی فلاسفرس، یہ اس کی کتاب ہے کہ فلاسفر جو ہے وہ انکوہیرنٹ ہے. اس میں اس نے فلاسفی کو ختم کیا ہے. اور یہ ایپسٹیمالوجی یا فلاسفی کی اس کی مشہور کتاب ہے. اور اس نے اوکیجنلزم پہ زور دیا ہے. اوکیجنلزم، occasionalism is a philosophical doctrine about causation which says that created substances cannot be efficient causes of events. Instead, all events are taken to be caused directly by God. تو غزالی کا جو مشہور تھیوری ہے وہ ہے اوکیجنلزم، کہ بھئی سب کچھ خدا کرتا ہے، ہر چیز کا کاز جو ہے وہ خدا ہے.
تو اسی سے پھر اس کا ان دا نیکسٹ سینچری ابن رشد ڈرافٹڈ اے لینگتھی ریبٹل آف الغزالی دا انکوہیرنس آف دا انکوہیرنس. ابن رشد نے جو غزالی کی فلاسفی کی خلاف کتاب تھی تو اس کی خلاف اس نے کتاب لکھی، لیکن وہ کتاب اتنی مشہور نہیں ہو گئی. لیکن غزالی نے فلاسفی کا جنازہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا اس کتاب کو لکھے. تو یہی دو تین چیزیں اس کے پالیٹکس کے بارے میں ہیں. اس نے ہیپینس کے بارے میں بھی کتاب لکھی ہے کہ ڈسپلننگ دا سول، اسپریچولیٹی پہ، مسٹیسزم پہ بھی لکھی ہے، دا ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ پہ بھی لکھی ہے، اور مسلمانوں میں جو شرک اور اس طرح کے غلط عقائد ہے اس پہ بھی لکھی ہے. لیکن اکنامک فلسفی پہ اس کی ہے. Most aspects of Al-Ghazali life were heavily influenced by his Islamic beliefs, and his economic philosophy was no exception. He held economic activity to a very high level of importance in his life and thought that others should as well, as he felt that it was not only necessary for the overall benefit to society, but also to achieve spiritual wholeness and salvation. تو اکنامکس پہ اس کے ہے آئیڈیاز، اور باقی آپ گوگل کریں کہ آپ کو اس کی پولیٹیکل فلاسفی آپ کو مل جائے، اور اس پہ لکھے اور مجھ سے چیک کرائے. ٹریڈ پہ اس نے لکھا ہے جو تجارت ہے. ان ٹرمز آف ٹریڈ الغزالی ڈسکس دا نیسیسٹی آف ایکسچینجنگ گڈز اکراس کلوز سٹیز ایز ویل ایز لارجر بارڈرز بیکاز اٹ الاؤز مور گڈز which may be necessary and not yet available to be accessible to more people in various locations. تو وہ ایک قسم کا انٹرنیشنل ٹریڈ کا حامی تھا کہ تجارت جو ہے وہ بین الاقوامی لیول پہ جاری رہے. So all the best, good night. Please start writing on these three philosophers. اس سے پہلے بھی ہم نے دو اور فلاسفر پہ بات کی ہے، ایک بھی میرے خیال میں کی ہے الفارابی پہ. تو یہ آپ کا ہوم ورک کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان پہ پڑھے لکھے. میرا مین کام یہ ہے کہ تھوڑا بہت چیزیں میں آپ کو بتا دوں، لیکن صرف آپ کو ہوم ورک دے دوں تاکہ آپ اس پہ اپنی اسٹڈی کریں، اس کو سمجھے. جو پولیٹیکل سائنس کا سلیبس ہے اس میں نمبر 1 جو ہے الفارابی ہے، اور آج ہم نے الماوردی، ابن رشد اور غزالی پہ بات کی. نیکسٹ ہمارا ہوگا ابن تیمیہ، نظام الملک توسی، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ، اقبال، جمال الدین افغانی اور راشد ریدہ. تو یہ آپ کے کورس میں ہے. آل دا بیسٹ، گڈ نائٹ.